अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। फाइनली 27वीं आईनी तरमीम का ड्राफ्ट सामने आ चुका हुआ है और सेनेट में पेश किया जा चुका है। सेनेट की कायमा कमेटी के हवाले भी हो गया है और कभी इम्कान ये है कि सोमवार को सेनेट में मंजूरी के लिए पेश कर दिया जाएगा दोबारा और उसके बाद फिर कौमी असेंबली की तरफ मामला जाएगा। अब जो तरामीम, जो तजावीज़ हतमी शक्ल में पार्लियामेंट के में पेश की गई हैं, जब वो उसी तरह या थोड़े बहुत फ़र्क से, तरमीम से मंजूर हो जाती हैं, पेश हो जाती हैं, तो फिर क्या होगा, पाकिस्तान की सियासत पर क्या असरात मुरतब होंगे। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो ज़ेर बहस तरमीम है वो है आर्टिकल 243, यानी पाकिस्तान के अफवाज के सरबराहान के मुतल्लिक जो तरामीम सोची समझी जा रही थी या जो ज़ेर गर्दिश थी, अब तो वो हतमी शक्ल में सामने आ गई कि फील्ड मार्शल जो हैं वो उनको ज़ाहिर तहयात ही होते हैं, लेकिन उनको आईनी कवर दिया गया है। फील्ड मार्शल के ओहदे को बावर्दी होंगे, उसके अलावा उनके बराबर दोनों दीगर अफवाज जो हैं, बर्री और बहरी फ़ौज, वहाँ पर भी नए ओहदे इसी तरह उनको टाइटल उनके लिए रखे गए हैं। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ख़त्म और उनकी जगह चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि ये ओहदा क्रिएट किया जाएगा। फिर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड का एक ओहदा क्रिएट किया जाएगा, ये सारा कुछ। लेकिन अब सवाल ये है कि इसके बाद होगा क्या। पहली बात तो अभी तक कुछ अबहाम है कि जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, क्योंकि वो आर्मी चीफ ही होंगे, तो ये नया ओहदा होगा। मुद्दत कितनी होगी, कहा जा रहा है 5 साल होगी। तो जब तरमीम हो जाएगी, नया कानून बन जाएगा, तो उसके बाद क्या, जब आसिम मुनीर साहब को, फील्ड मार्शल साहब को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के ओहदे पर तैनात किया जाएगा, तो उनका तकर्रुर जो है वो नई अपॉइंटमेंट तस्वर किया जाएगा या तसलसल होगा उनके आर्मी चीफ के उस ओहदे का जिसकी मियाद 5 साल है, यानी 2029 तक या फिर 2030 तक। एक तो ज़ाहिर है ये अबहाम। दूसरा, अदलिया के हवाले से, जजों के तकर्रुर के हवाले से, आईनी अदालत और जजिस का तकर्रुर, एक ये मामला है। एक तरमीम जो है वो है सूबाई काबीना में इजाफे की तरमीम है, क्योंकि पिछले दिनों देखा गया था साकिब निसार साहब के टाइम पर कि उन्होंने डिक्टेट करवाना शुरू कर दिया था कि जी आपने लंबी लंबी बड़ी बड़ी काबीनाएँ क्यों रखी हुई हैं। सिंध में भी एक काबीना तो में तो वज़रा और मुशीरान जो है वो कम करवा दिए गए थे। ज़ाहिर है वो आइन में दी गई गुंजाइश से ज़्यादा पॉलिटिकल भर्तियाँ होती हैं, नवाजना होता है एक दूसरे के अपने लोगों को, तो वो लंबी लंबी बड़ी तवील फ़ौज जफर मौज की काबीना। तो एक तो वो खैर उसका मामला। जजिस के ट्रांसफ़र का मामला जो है वो भी एक मुतनाज़ा मामला आगे चल के बनेगा, क्योंकि जो ख़बरें कोने खुदरों में बातें चल रही हैं वो तो ये है कि ये पर्सन स्पेसिफिक तरामीम है। मतलब फील्ड मार्शल को, जो फील्ड मार्शल का टाइटल देना होता है किसी भी आर्मी चीफ को, किसी भी जर्नैल को, वज़ीर आज़म का अख्तियार है। सदर साहब को वो कह दें कि जिनको फील्ड मार्शल डिक्लेयर कर दें, सदर साहब कर देंगे। और वज़ीर आज़म का अख्तियार है कि उनको लगे कि जिस वजह से इनको फील्ड मार्शल का टाइटल दिया गया था, अब वो अपने ऑफिस का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं या अब वो उस काबिल नहीं रहे कि इनको फील्ड मार्शल का टाइटल जो है इनसे वापस लिया जाए, तो वापस लिया जाए, क्योंकि ताहयात टाइटल होता है। फील्ड मार्शल जो होता है वो ताहयात बावर्दी रहता है, एजाजी टाइटल होता है बाद में, क्योंकि आर्मी चीफ के ओहदे से हटने के बाद वो बावर्दी तो रह सकते हैं, लेकिन जाहिर है मराहत मुकम्मल होगी, सारा कुछ होगा, लेकिन वो उस तरह फंक्शनल नहीं होंगे। लेकिन बहरहाल उसमें वज़ीर आज़म का अख्तियार था। लेकिन जो तरमीम तजवीज़ की गई है वो ये है कि वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल का टाइटल तो दे सकते हैं, सदर साहब को कहें कि जी इन जर्नैल साहब को फील्ड मार्शल का टाइटल दें, लेकिन वापस नहीं ले सकते। वापसी के लिए पार्लियामेंट की 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होगी, या फील्ड मार्शल का टाइटल वापस लेने के लिए बिल्कुल वही प्रोसेस अडॉप्ट करना पड़ेगा जो तजवीज़ किया गया है, जो सदर की इंपीचमेंट के लिए है। यानी फील्ड मार्शल का टाइटल लेना इतना ही मुश्किल कर दिया गया जितना डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट
یعنی فیلڈ مارشل جو وزارت داخلہ کے ماتحت ایک ادارے کے سربراہ، اگر ان سے فیلڈ مارشل کا ٹائٹل لینا ہوگا تو ان کو صدر کے برابر لا کر کھڑا کر دیا گیا ہے کہ صدر صاحب جو ہے، جس طرح ان کی امپیچمنٹ ہوگی اسی طرح اس عہدے کی امپیچمنٹ، ٹائٹل واپس لینے کے لیے امپیچمنٹ والا وہی پروسیس اڈاپٹ کرنا پڑے گا۔ جو میں اس طرح ڈیٹیل میں نہیں جا رہا کیونکہ آرٹیکلز اور یہ وہ سارا وہ میں نہیں پڑھ رہا، جو کچھ رپورٹس یا جو اپنا وفاقی وزیر قانون نے اپوزیشن کے شور شرابے میں جو پیش کی ہیں ترامیم، انہوں نے کابینہ کی منظوری کے بعد، کیونکہ آج کابینہ میں پیش کیا گیا بل، کل پیش ہونا تھا، کل پیپلز پارٹی کا اجلاس تھا، پیپلز پارٹی نے NFC ایوارڈ اور اس کے علاوہ 2 وزارتیں، پاپولیشن پلاننگ اور تعلیم کی وزارت مرکز کے حوالے کرنے کو مسترد کر دیا تھا۔ NFC میں جو صوبوں کو حصے کو تحفظ حاصل ہے آئین میں، وہ تحفظ ختم کرنے کی تجویز بھی انہوں نے مسترد کر دی تھی، اور آئینی عدالت پر بھی مشروط آمادگی ظاہر کی تھی۔ اسی طرح ججز کے ٹرانسفر پر بھی انہوں نے اپنا بتایا تھا کہ کس طرح ٹرانسفر ہونا چاہیے۔ تو بہرحال پیپلز پارٹی کے نے جب جن نکات پر اتفاق کیا، ان نکات پر مبنی ہی مسودہ جو ہے وہ پیش کیا گیا پارلیمنٹ، اپنا کابینہ میں، کابینہ سے منظور ہوا، جو کل پیش ہونا تھا آج ہوا، منظور ہوا، پھر سینٹ میں پیش کیا گیا اور سینٹ سے قائمہ کمیٹی میں۔ اور میری انفارمیشن، میری معلومات یہ ہے کہ سینٹ کی قائمہ کمیٹی کو کہہ دیا گیا ہے کہ آپ کے پاس آج کا آدھا دن اور کل کا پورا دن ہے، آپ اس میں منظوری دے دیں۔ ظاہر اس میں کوئی ڈیلیبریشنز نہیں ہوگی، کوئی ڈسکشن نہیں ہوگی، ورنہ اتنا بڑا وہ آئینی مسودہ ہے جس میں کافی ساری، کوئی میرا خیال 28 سے زیادہ شقیں بتائی جا رہی ہیں کہ شامل ہیں، تو اس کو ایک دن میں تو یا 1.5 دن میں تو نہیں اس کا جائزہ لیا جا سکتا، لیکن کیونکہ سوموار کو سینٹ سے منظور کرنے کا کہا گیا ہے تو سینٹ سے سوموار کو منظور کر دیا جائے گا۔ اب اس میں جو میں نے بتایا کہ جو عہدہ جو ہے وہ نیا کریٹ کیا جا رہا ہے، چیف آف ڈیفینس فورسز، تو اس عہدے پر اور آرمی چیف کے عہدے پر جو نیا ترمیمی مسودہ ہے، اس کے مطابق وزیر اعظم کے ایڈوائز پر صدر، آرمی چیف اور چیف آف ڈیفینس فورس کی تعیناتی کریں گے۔ اس کے علاوہ پھر جو دوسرا نیا عہدہ ہے وہ ہے چیف آف ڈیفینس، اپنا دوسرا عہدہ ہے نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ، ان کے سربراہ جو ہیں وزیر اعظم کی مشاورت سے جو چیف آف ڈیفینس، جو آرمی چیف ہے، وہ تعینات کریں گے وزیر اعظم کی مشاورت سے نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ۔ دوسری چیز کہ جو فیلڈ مارشل کے علاوہ جو بحری اور ہوائی فوج ہے، فضائیہ جو ہے، اس میں جو نئے عہدے، فیلڈ مارشل کا رینک تو ہو گیا بری فوج میں، تو ان کے لیے جو 5 اسٹار کہہ لے یا جو بھی اس کو کہہ دیں، تو اس کے لیے ہوگا مارشل آف ایئر فورس، ایڈمرل آف فلیٹ۔ یہ عہدے جو ہیں ان عہدوں پر ان کو ترقی دی جا سکے گی، اور ممکن ہے کہ جو موجودہ دونوں ایئر چیف ہیں اور نیول چیف ہیں، ان کو بھی یہ ٹائٹل دیا جائے، اور پھر یہ رینکس اور یہ ان کی مراعات تاحیات اور باوردی ہوگی، یعنی تاحیات باوردی بھی پہن سکیں گے، تاحیات مکمل مراعات ساری کی ساری لے سکیں گے۔ عدالت، آئینی عدالت، اس میں زیادہ ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ 7 ارکان پر مشتمل آئینی عدالت، وفاقی شرعی عدالت نام دیا گیا، اس کو تجویز کی گئی ہے۔ اب 7 ارکان سمجھ نہیں آ رہا، کیونکہ جو آئینی عدالت ہے اس کے لیے کہا یہ گیا ہے کہ وہ 4 صوبوں سے مساوی نمائندگی ہوگی، جو پیپلز پارٹی نے جس شرط پر آئینی عدالت کو شامل کیا ہے مسودے میں، تو 7 تو یوں ہوگا کہ ایک رکن ہوگا 4 صوبوں سے، 1 وفاق سے ہوگا، تو پھر باقی 2 کہاں سے آ گئے؟ تو ممکنہ طور پر 1 گلگت بلتستان، جس کو ہم ایک یونٹ تسلیم کرتے ہیں، اور پھر 1 اسلام آباد کا الگ ہوگا، یہ ہو سکتا ہے۔ تو اس
طرح وہ جو بیلنس ہے، جو توازن ہے، وہ توازن پھر نہیں رہے گا شاید، جو سمجھا جاتا ہے کہ توازن ہو، چاروں صوبوں کی برابر نمائندگی ہو، لیکن بہرحال وہ بھی پتہ چل جائے گا۔ اب جو اصل کنفیوژن ہے وہ ہے چیف آف ڈیفنس اسٹاف کے عہدے کی مدت۔ میں نے کچھ پوچھا قانون سازوں سے تو انہوں نے کہا کہ وہ جو مدت وہی ہوگی جو آرمی چیف کے عہدے کی ہوگی، کیونکہ آرمی چیف ہی چیف آف ڈیفنس اسٹاف ہوں گے، تو مدت تو ہی 5 سال ہوگی۔ لیکن کیونکہ نیا عہدہ ہے تو پھر کچھ دنوں سے تحریک انصاف والے شور مچا رہے ہیں کہ عاصم منیر کو 2030 تک آرمی چیف برقرار رکھنے کی منصوبہ بندی ہے، اور جس طرح ظاہر ہے ترامیم جس طرح لائی گئی ہیں، اور 27 نومبر سے یہ جو چیف آف ڈیفنس اسٹاف کا عہدہ ہے، چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کا عہدہ ختم کر کے 27 نومبر سے یہ نافذ العمل ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے یا 14 نومبر کی جو ڈیڈ لائن تھی وہ اس کی وجہ سے تھی کہ 27 نومبر سے پہلے یہ کر لینا چاہیے۔ تو پھر جنرل شاہد شمشاد صاحب کی جگہ عاصم منیر صاحب آ جائیں گے، 5 اسٹار جنرل اور 5 اسٹار فیلڈ مارشل اور چیف آف ڈیفنس، آرمی چیف، تو وہ وہاں آ کر بیٹھ جائیں گے۔ تو اس میں ایک چیز جو ناقدین ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ترمیم جو ہے آرٹیکل 243 کی، یہ زیادہ تر ایک شخصیت کے گرد گھومتی ہے، اور تحریک انصاف والے یہ سمجھتے ہیں کہ جی عاصم منیر صاحب کو اس لیے مسلسل برقرار رکھا جا رہا ہے کیونکہ نواز شریف صاحب، صدر زرداری صاحب، بلاول بھٹو زرداری، مریم نواز، شہباز شریف صاحب، یہ سب یہ سمجھتے ہیں کہ وہ عمران خان کا سیاسی میدان میں مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ اگر عاصم منیر جب تک ہوں گے تب تک عمران خان صاحب کو وہ دبا کر رکھیں گے، تو لہٰذا وہ جتنا لمبا عاصم منیر صاحب کو لے کر جا سکتے ہیں باوردی، بااختیار، وہ ان کو اس طرف لے کر جائیں گے۔ لیکن کیا اگر ان کی میں بات مان لوں تو کیا یہ معاملہ اتنے تگڑے فوجی کمانڈر جن کے پاس پھر سارے عہدے آ جاتے ہیں، ساری افواج ان کے کمان میں ہوں، تو وہ کیا موجودہ سیٹ اپ کا جو حصہ ہیں سیاسی قوتیں، مسلم لیگ نون ہو، پیپلز پارٹی ہو یا دیگر جماعتیں، کیا ان کے بھی آگے چل کے یہ معاملہ گلے نہیں پڑے گا؟ تاریخ تو یہی ہے کہ گلے پڑتا ہے۔ ویسے تو ہمارے ہاں ظاہر مارشل لا لگے تو مارشل لا میں کوئی 11 سال، کوئی 10 سال، پرویز مشرف آخری مارشل لا 9 سال، تو اگر جو خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے تو پھر 7 سال تک تو پھر فیلڈ مارشل کہیں نہیں گئے، اس کے بعد پھر ایکسٹینشن کا تو ایک اور آپشن موجود رہتا ہے۔ تو یہ کانسیکوینسز جو بعد میں جو ہوگا وہ تو بعد میں پتہ چلے گا، لیکن جو ابھی پیپلز پارٹی والے خوش ہو رہے ہیں کہ این ایف سی اور وزارتوں پر کمپرومائز نہ کر کے انہوں نے کوئی بہت بڑا تیر مار لیا ہے، تو پھر کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ پھر جب بااختیار ہو کر بیٹھ جائیں گے جن کے متعلق یہ ترمیم ہے کہ صدر کی طرح ان سے وہ ٹائٹل مواخذہ کے ذریعے لیا جا سکتا ہے، تو پھر وہ کل کو خود بخود لے لیں گے۔ پھر اس کے لیے آئینی ترمیم کی کیا ضرورت ہوگی؟ جو این ایف سی سے حصہ لینا ہوگا وہ لے لیں گے، پھر کون پوچھے گا ان سے؟ آخری بات جو ججز والی ہے، ججز کا تبادلہ، کیونکہ یہ بات زبان زد عام ہے، ظاہر ہے میں اس کو اس طرح میں نہیں لیتا، لیکن میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ میں جیسے سرفراز ڈوگر صاحب کا تبادلہ ہوا، باتیں ہونا شروع ہو گئیں کہ جی ان کو چیف جسٹس بنایا جائے گا، پھر وہ خدشہ صحیح ثابت ہوا، اور محسن اختر کیانی صاحب کو جو ہے وہ پیچھے دھکیل دیا گیا لاہور ہائی کورٹ سے، ان سے جونیئر جج کو لے جا کر وہاں سے ان کی سینیورٹی بنا کر لاہور ہائی کورٹ سے، اور ان کو چیف جسٹس بنا دیا گیا۔ اب 5 جج صاحبان جو ہیں جو خط لکھتے رہتے تھے، اب کہا جا رہا ہے کہ ججز کا تبادلہ جو ہے وہ ان کے لیے یہ ترمیم کی جا رہی ہے کہ جی ججز کی مرضی کے بغیر بھی تبادلہ کیا جا سکے، اسی لیے وہ ڈال دیا گیا جوڈیشل کمیشن کے سپرد کرنے کی تجویز دے دی گئی ہے، بلکہ پھر وہ جو آئینی عدالت ہوگی ان کے چیف جسٹس اور فیڈرل شریعت کورٹ کے چیف جسٹس بھی
اب جوڈیشل کمیشن کے ممبر نئی ترمیم کے مطابق ہوں گے، تو کافی ساری چیزیں آئیں گی. بظاہر یہ ترامیم غیر سیاسی، لیکن کوئی بھی آئینی عمل غیر سیاسی نہیں ہوتا نا. بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ عدلیہ کے متعلق ترمیم ہے، فوج کے متعلق ترمیم ہے، تو اس کا کیا اثر پڑے گا؟ بڑے گہرے اثرات پڑیں گے. آج جو گرہیں ہاتھوں سے دی جا رہی ہیں نا، وہ دانتوں سے کھولنی پڑیں گی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. کیا آپ ایک بزنس اونر ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے؟ ہمارے پاس ہے آپ کے لیے ایک بہترین موقع. ہمارے یوٹیوب چینل پر روزانہ ہزاروں لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو باخبر، باشعور اور فیصلہ کرنے والے ہیں. اب آپ اپنے بزنس کو براہ راست ہمارے یوٹیوب چینل پر پروموٹ کر سکتے ہیں. پروڈکٹ پلیسمنٹ اور اسپانسرڈ سیگمنٹس کے ذریعے آپ اپنے برانڈ کو لاکھوں پوٹینشیل کسٹمرز تک پہنچا سکتے ہیں. تو دیر کس بات کی؟ آج ہی اپنے بزنس کو نئے لیول پر لے جائیں. For more information, call us 923338122280.